वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह पाक के करम से आज हम सूरह फातिहा की तफसीर की इब्तिदा करने जा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि सूरत में दिए गए पैगाम को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक ने अपने कलाम का आगाज़ और सूरह फातिहा की इब्तिदा अपनी हम्द से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अगर हम इस आयत करीमा के पहले हिस्से पर गौर करें तो एक सवाल जहन में आ सकता है कि अगर तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं तो क्या हम अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर इस आयत करीमा का क्या माना हुआ। जहाँ तक बात है कि अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़ बयान फरमाई। अल्लाह पाक ने अपने मोमिनीन बंदों की तारीफ़ बयान की और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को अप्रिशिएट करते थे और उनकी तारीफ़ करते थे। तो लिहाजा तारीफ़ तो की जा सकती है, तो फिर इस आयत करीमा का क्या माना हुआ कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। इसका माना यह है कि हम किसी की भी तारीफ़ करें, किसी में हमने कोई क्वालिटी देखी उसकी तारीफ़ की, किसी का हुस्न देखा उसके हुस्न की तारीफ़ की, किसी में कोई कमाल देखा उसकी तारीफ़ की, तो बज़ाहिर तो ये उसकी तारीफ़ है, लेकिन हकीकतन ये उस रब की तारीफ़ है जिसने उसको वो कमाल अता किया है, जिसने उस शख्स को ये सिफत अता की है, जिसने वो क्वालिटी उस शख्स में रखी है, ये उस रब की तारीफ़ है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम कोई खूबसूरत घर देखें या कोई खूबसूरत बिल्डिंग देखें और उसकी तारीफ़ करें, तो बज़ाहिर तो वो उस बिल्डिंग की तारीफ़ है, बज़ाहिर वो उस खूबसूरत घर की तारीफ़ है, लेकिन असल में वो तारीफ़ हम उसको बनाने वाले की कर रहे होते हैं। और इसको जो बनाने वाला था उसमें जो कमाल था, वो कमाल जिस रब ने रखा उसके अंदर, ये उसकी तारीफ़ होती है। तो लिहाजा जब किसी की भी तारीफ़ की जाती है तो वो हकीकतन अल्लाह ही की तारीफ़ होती है। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों की तरबियत करके उनको कमाल तक पहुंचाने वाला है। इसमें इशारा ये था कि भाई जिसकी तारीफ़ तुमने की है, जिसको देखा है, उसमें जो कमाल देखा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ने उसी को ये कमाल दिया है, नहीं, बल्कि रब्बिल आलमीन वो तो तमाम जहानों को कमाल देने वाला है, उनको क्वालिटीज़ देने वाला है। तो तमाम जहानों में जो जो मखलूक़ात हैं, उनमें जो जो सिफ़ात हैं, जो जो कमालात हैं, उनकी जब भी तारीफ़ की जाएगी तो वो हकीकतन अल्लाह ही की तारीफ़ होगी। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और जब किसी का शुक्र अदा करना हो तो उसकी भी तारीफ़ की जाती है, अगरचे हम्द और तारीफ़ जो है वो शुक्र से आम है। तो इसमें इशारा ये था कि अल्लाह पाक ने पहला सबक हमें ये दिया कि इंसान तो अपनी ज़िंदगी के अंदर देख कि अल्लाह ने तुझे क्या क्या नेमतें दी हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। तू अपने इर्द गिर्द देख अल्लाह ने क्या क्या नेमतें तेरे लिए पैदा की हैं। तुझे ज़मीन में भेजने से पहले तेरे लिए ज़मीन फ़र्श के तौर पर बनाई ताकि तो उस पर तू चल सके। तुझे ज़मीन में भेजने से पहले हमने आसमान बनाया छत के तौर पर। हमने तुझे ज़मीन में भेजने से पहले तेरे लिए सूरज बनाया ताकि उससे तू रोशनी हासिल करे। हमने तुझे ज़मीन में भेजने से पहले देख कितने हसीन मनाजिर बनाए हैं ताकि तू देखकर उन मनाजिर को तफरीह कर सके। तो अपनी जो नेमतें अल्लाह ने अता की हैं उनको देख और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर। बल्कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहोगे तो तुम हरगिज़ उसकी नेमतों को गिन नहीं सकोगे। अगर हम अपनी ज़ात में देखें, अपने जो अल्लाह ने हमें जिस्म दिया है, तो आप अगर गौर करेंगे तो अल्लाह पाक ने हमें जिस्म के अंदर जो जो नेमतें दी हैं, हमें हाथ दिए हैं, हमें पाँव दिए हैं, हमें सोच और अकल दी है, हमें आँखें दी हैं, हमें कान दिया है, और फिर उससे बड़ी नेमत ये की कि उनका इख्तियार हमें दे दिया। अल्लाह पाक ने सब चीज़ों का इख्तियार हमें दे दिया और हमारी सांस का जो इख्तियार था वो हमें नहीं दिया। तो जिन चीज़ों का अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया वो भी अल्लाह की नेमत और रहमत है, और जिसका इख्तियार नहीं दिया वो भी अल्लाह की नेमत और रहमत है। वो कैसे कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है तो पेट भी लगाया है, उस पेट को भरने के लिए हमने कमाना है, मेहनत करनी है, इंसान थकता है। अल्लाह पाक ने
جو ہماری تفریح کے لیے مناظر بنائے ہیں ان کو دیکھ کر انجوائے کر کے بھی انسان تھک جاتا ہے، تو اللہ پاک نے سانس کو اپنے اختیار میں رکھا کہ انسان جب تو تھک جائے تو تھک کے تو نے آرام بھی کرنا ہوگا، تو تو آرام کر، اگر سانس بھی تیرے اختیار میں دے دیا تو تو سوئے گا آرام کے لیے، تو اس کو چلائے گا کیسے؟ تو سانس کا اختیار ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، تو آرام کر تاکہ اگلے دن تو دوبارہ نئی انرجی کے ساتھ اٹھے، اور تیرا سانس ہم چلاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اگر آپ کو دیتا ہے وہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ اگر نہیں دیتا اس میں بھی اس کی حکمت اور اس کی رحمت، اور وہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ادا کرو اور اسی کی تعریف بیان کرو۔ اگر ہم اولیاء اکرام ان کا انداز شکر دیکھیں، ان کا انداز شکر ان کے حسب حال کمال پر ہوا کرتا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا مغرب سے، اور جب وہ آیا تو امام جعفر صادق نے پوچھا بھی آپ کے ہاں لوگوں کا کیا حال ہے، کیسی تربیت ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی تربیت ہے، مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، الحمدللہ بڑی اچھی تربیت ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں لوگوں کی کیسی تربیت ہو رہی ہے، کیا حالات ہیں ان کے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے تربیت بتائی اپنے لوگوں کی، وہ تو ہمارے ہاں ارد گرد رہنے والے جو کتے ہیں ان کی اتنی تربیت ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ ان کو مل جائے تو وہ دم ہلا کے مالک کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ہاں لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ ہمارے ہاں لوگوں کی تربیت یہ ہے کہ ان کو مل جائے تو آگے بانٹ دیتے ہیں اور نہ ملے اس پہ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا حال تھا، شکر ادا کرنے کا انداز تھا۔ مولانا روم نے مثنوی میں ایک فقیر کا بہت پیارا واقعہ بیان کیا کہ ایک فقیر تھا اور اس کے دور میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ اپنی فوج کا بہت خیال رکھتا تھا، ان کو رہائش اچھی دی ہوئی تھی، ان کا کھانے کا خیال رکھتا تھا، پہننے کے لیے بہت اچھا پہننے کو دیا ہوا تھا۔ تو وہ فقیر نے جب دیکھا تو اس نے اللہ سے شکوہ کیا، شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا تو اس نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ مولا اگر تجھے اپنے بندے پالنے نہیں آتے تو اس فقیر سے سیکھ لے، اس بادشاہ سے سیکھ لے۔ اللہ پاک نے اس وقت اس کا جواب نہیں دیا، لیکن کچھ وقت گزرا کہ مخالف بادشاہ اس نے حملہ کیا، اور حملہ کیا تو اس بادشاہ نے کہا اپنے فوجیوں کو کہ بھی میں فلاں جگہ پہ چھپنے جا رہا ہوں تو تم نے میرا نہیں بتانا۔ وہ چلا گیا تو مخالف بادشاہ نے جب حملہ کیا اور سارے فوجیوں کو پکڑ لیا اور ان کو وہ اذیت دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تمہارے سے میرا لینا دینا کچھ نہیں ہے، تم اپنے بادشاہ کا بتا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی، کیونکہ نمک کھایا ہوا تھا اس بادشاہ کا، کسی ایک نے بھی نہیں بتایا، تو ایک ایک کر کے اس نے کسی کے ہاتھ کاٹے، کسی کی ٹانگیں کاٹی اور ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیا اور واپس چلا گیا۔ اس وقت وہ فقیر ادھر سے گزرا، اس کا جب گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بازو ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ٹانگ ادھر پڑی ہوئی ہے، خون ہے، ہر جگہ پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ جب اس نے یہ حال دیکھا تو اللہ پاک نے اس وقت اس فقیر کو جواب دیا اور کہا کہ اے بندے، اگر تجھے بندہ بننا نہیں نہ آتا تو ان سے سیکھ لے۔ انسان ہی نہ شکرا ہے، اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تو اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اسی کا شکر ہے، اسی رب کی ہی تعریف ہے۔ کس کی؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر سورج ہے تو سورج نیچے آ کے گر جائے گا، نہیں، وہ ایک ہی رب ہے سارے جہاں کو، تمام جہانوں کو پالنے والا۔ اس کو پتا ہے کہ زمین پر میں نے ایک مخلوق بسائی ہوئی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو دوسری مخلوق ہے سورج وہ نیچے آ کے گر جائے گا، ستارے نیچے آ کے گر جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمندر ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کے حکم کے بغیر وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے اوپر آ کے چڑھ دوڑے، نہیں، اللہ پاک کو پتا ہے کیونکہ اسی کے نظام میں سارا کچھ ہے، وہ ایک ہی رب ہے۔ تو وہ کہتا ہے انسان تو دیکھ، غور کر، اللہ نے تجھ پر کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، کہ سمندر کو ایک لمٹ دی ہے، سورج رکھا ہے اوپر تو وہ تجھے فائدہ دیتا ہے، تجھے تپش دیتا ہے، تجھے روشنی دیتا ہے، لیکن تیرے اوپر آ کے گرتا نہیں ہے۔ زمین ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے زمین بنائی ہے اور زمین کو حکم دیا ہوا ہے کہ اندر سے نباتات کو اگا کے یہ میری جو مخلوق اشرف المخلوقات ہے ان کو کھلا۔ اور فرمایا رب العالمین، یہ جو رب العالمین ہے اس کی جتنی مخلوقات ہیں اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ جتنی مخلوقات اللہ پاک کی ہیں وہ اللہ کے تابع ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں، وہ اللہ کے ہاں سر بسجود ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو اللہ کا کھاتا بھی ہے اور اس کی ناشکری کرتا ہے۔ امام شعراوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث قدسی اپنی تفسیر میں بیان کی، فرمایا کہ جو زمین ہے وہ اللہ پاک سے کہتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یا رب اذن لی ان اخسف ابن آدم، یا رب مجھے تو اجازت دے، یہ جو ابن آدم ہے، یہ جو انسان ہے، فقط تعیم خیرک و منع شکرک، یہ تیرا کھاتا بھی ہے اور تیرا شکر ادا نہیں کرتا، تو مجھے حکم دے میں اس کو اپنے اندر دھسا لوں۔ آسمان کہتا ہے یا رب اذن لی ان اسقط قصفا علی ابن آدم، مولا مجھے حکم دے، تو نے ہمیں ان لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تیرے حکم کے ساتھ۔ جو سمندر ہے وہ پانی اس میں ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے، زمین جو ہے وہ کہتی ہے کہ مولا ان کو فائدہ دینے کے لیے تو نے ہمیں ان کے تابع کیا ہوا ہے۔ آسمان کہتا ہے کہ مولا یہ لوگ تیرا کھاتے ہیں اور تیرا شکر ادا نہیں کرتے، تو مجھے تو حکم دے، مجھے اجازت دے کہ میں ان کے اوپر سے آسمان سے ٹکڑے گراؤں اور ان کو تباہ کر دوں۔ سمندر کہتا ہے وقالت البحار یا رب اذن لی ان اغرق ابن آدم، مولا یہ انسان تیرا کھاتا ہے، فقط تعیم خیرک و منع شکرک، تیرا کھاتا ہے اور تیرا شکر ادا نہیں کرتا، مجھے اجازت دے کہ میں ان کو غرق کر دوں۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت جوش میں آتی ہے اور کہتی ہے فیقول الحق سبحانہ و تعالی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے زمین، اے آسمان، اے سمندر، لو خلقتموہم لا رحمتموہم، تم یہ جو باتیں کر رہے ہو یہ اس وجہ سے کر رہے ہو کیونکہ تم نے ان کو تخلیق نہیں کیا۔ اگر تم نے ان کو تخلیق کیا ہوتا لا رحمتموہم تو تم ان پہ ضرور رحم کرتے۔ دعونی و عبادی، یہ معاملہ مجھ پر اور میرے بندوں پر چھوڑ دو، فَإِن تَابُوا فَأَنَا حَبِيبُهُمْ، اگر انہوں نے توبہ کر لی تو میں ان کا محبوب ہوں، فَإِن لَمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو فرمایا وَأَنَا طَبِيبُهُمْ، میں ان کا خود علاج کروں گا، میں ان کو خود دیکھ لوں گا۔ دعونی و عبادی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندوں پر چھوڑ دو۔ کیوں؟ الرحمن الرحیم، کیونکہ وہ رب جو ہے وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ الرحمن وہ مہربان بھی ہے، الرحیم وہ نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ الرحمن اور الرحیم میں فرق ہے، جو اس کی رحمانیت کا فیض ہے وہ ہر شخص کے لیے ہے، چاہے کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کوئی شخص اس کو ایک خدا مانتا ہے یا اس کے ساتھ شریک کسی کو ٹھہراتا ہے، کوئی ملحد ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا رحمانیت کا جو فیض ہے وہ سب کو جاری و ساری ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو اللہ کو ایک مانتا ہو، جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، جو اس کے آگے سر بسجود رہتا ہو، کیا اس کو بھی رحمانیت کا فیض صرف ملے گا؟ نہیں، اللہ پاک نے جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے رحیمیت کا جو فیض ہے اس کو جاری فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ پاک جو ہے وہ مومنین کے ساتھ رحیم ہے، اس کی رحیمیت کا جو فیض ہے وہ مومنین کے لیے خاص ہے، اور وہ ایسا خاص ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے اللہ پاک کو ایک مانا تھا، تو اس کو پھر وہ رحیمیت کا فیض مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رہتا ہے کہ جب وہ مر جاتا ہے اور اس کے اعمال کا انقطاع ہو جاتا ہے، جب اس کے اپنے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیتے، تب بھی اللہ پاک بعد میں جو مسلمان، اس کے بھائی، اس کے دوست جو مومنین ہیں، قیامت تک ان کو حکم دے کے جاتا ہے کہ تم نے اپنی ہر نماز میں سارے مومنین کے لیے دعا کرنی ہے، تم نے اپنے فوت شدہ بھائی جو ہیں مسلمان ان کے لیے دعا کرتے رہنی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی رحیمیت کا فیض دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی جاری رہتا ہے، قبر میں بھی، اور اس کے بعد باس بعد الموت قیامت والے دن بھی جاری رہے گا کہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو اپنے نبی کی شفاعت دے دیتا ہے۔ اس کی رحیمیت کا فیض اگر اس کو کوئی ایک ماننے والا ہو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کو ایک ماننے والا ہو، اس کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گناہ گار ہے لیکن مانتا اس کو ایک ہے تو وہ دوزخ میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد آخر کار اس کی رحیمیت کے فیض کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا اور پھر ہمیشہ وہ جنت میں رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں سورہ فاتحہ کی جو آیات جن کا ذکر ہم نے کیا
اس کا جو پیغام ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔